शाज़िया इंतहा की खूबसूरत लड़की थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्द ही मैंने इस रिश्ते के लिए कोशिशें शुरू कर दी। शाज़िया के माँ बाप ने ज्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कह दी, मगर शाज़िया की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो ये थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शराइत के बारे में मैं भी जानना नहीं चाहता था। गोया कि उसने ये बात कह दी कि शादी से पहले इन बातों का जानना जरूरी है। मगर मैं शाज़िया के इश्क में इस कदर पागल था कि किसी शर्त को खातिर में नहीं लाया। मेरी शादी गैर मशरूत थी और मैं जानता था कि मैं शाज़िया से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। अप्रैल के पहले जुमे मेरी शादी शाज़िया से बखैर आफियत हो गई। शाज़िया को पाने का नशा ही अलग था। मैं आने वाले दिनों का सोचकर फूले न समा रहा था। शाम को मगरिब से पहले ही शाज़िया रुखसत होकर मेरे घर आ गई थी। तकरीबन असर के वक्त मुझे उसके साथ खलवत नसीब हुई। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वो बोली, पहले मेरी शराइत सुन लें। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर नहीं मंजूर तो अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिए। शाज़िया के मुंह से पहली ही रात तलाक का लफ्ज सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा था। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो, मैंने दिल में सोचा। तब शाज़िया ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत ही आसान सी है, वो ये कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही मैं रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन इशा के वक्त मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें ये पाबंदी भी नहीं कि मेरे साथ रहो। शाज़िया ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने कहा, शाज़िया ये कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को अपना चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन शाज़िया, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चांद सा चेहरा रात को क्यों नहीं देख सकता, मैंने रुमानवी अंदाज में कहा। मुझे लगा कि ये शाज़िया के नाज और अदाएं हैं, मगर वो तो संजीदा थी। मुझे बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। शाज़िया के संजीदा लहजे ने मुझे भी संजीदा कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही गनीमत है। तुम कहोगी तो मैं तुमको रात को क्या दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, ये एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले हफ्ते ही मालूम हो गया कि इसकी कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, शाज़िया मेरे साथ मौजूद न होती। रफ्ता रफ्ता ये बात सब तक फैलने लगी कि शाज़ैन की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो इसे शाज़िया की शराफत समझा, जबकि कुछ लोगों ने अजीबो गरीब किस्से घड़ लिए। बहरहाल इस सूरत हाल में मैं बहुत तंग था। एक हफ्ता गुजारा तो शाज़िया ने अजीब हरकत करना शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया, उतार कर फेंक दिया। मैंने कहा, शाज़िया ये क्या हरकत है? वो बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम लाइट ना ऑन कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। शाज़िया की बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त मैं नहीं देख सकता। बहरहाल हम दोनों के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था मैं उस पर कायम था। उस रात मैंने देखा शाज़िया बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रख कर दुआएं करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस बेचैनी का सबब क्या है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया था कि शाज़िया की बेताबी की कोई तो वजह है कि हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है। उसकी निगाहें फोन पर लगी रहती और जैसे ही फोन आता वो हल्की आवाज में बात करने लगती। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन शाज़िया के बात करने के बाद उसके रवैये से अंदाजा हुआ कि वो किसी और को फोन करती है। मतलब यह कि उसके मैके का फोन नहीं होता था, बल्कि वो किसी और शख्स से बात करती थी। शाज़िया ने आखिरी बार जब फोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज सुनी थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि शाज़िया किसी गैर शख्स से बात करती है। अब तो जैसे मेरी जिंदगी का सुकून लूट गया। बीवी खूबसूरत तो थी मगर खूबसीरत न थी। मैंने सोचा कि अब शाज़िया से बात करने की बजाय खुद ही इस मामले को हल करने की कोशिश करूंगा और जल्द ही शाज़िया का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा, ताकि मुझे समझ आए कि मामला क्या है। एक दिन मैं ऑफिस से जरा जल्दी आ गया। उस दिन शाज़िया फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। मुझे अंदर आता देखकर हैरत से बोली, आप इस वक्त? आप तो रात को आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए?
اس کی حیرانی دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ کیوں تم میرے جانے کے بعد ایسا کیا کرتی ہو کہ میرے آنے سے تمہیں اس قدر حیرانگی ہو رہی ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، شازیہ نے بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ عین اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ میں نے مشکوک نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ شازیہ کا رنگ جیسے نیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ اس وقت میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو شاید میں شک کرتا، مگر انسپکٹر مظہر حیات کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انسپکٹر مظہر حیات میرا دوست تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور میری اس سے بات چیت بھی ہوتی تھی، مگر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یوں کہیے کہ 2 سال سے ہم دونوں ملے نہیں تھے۔ میں جانتا تو تھا کہ وہ ہمارے ہی علاقے میں انسپکٹر تعینات ہے، مگر مصروفیت کی وجہ سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ اچانک مظہر کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس نے زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ فوراً ہی میرے گلے لگ گیا اور بولا، کہاں تھے تم؟ یار اتنی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مظہر کا انداز تو بالکل نارمل تھا۔ میں اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے آیا، مگر حیران تھا کہ مظہر کو میں اپنے گھر کبھی نہیں لایا، پھر اسے کیسے پتا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ باتوں باتوں میں میں نے مظہر سے دریافت کرنے کی کوشش کی۔ بولا، یار یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہم پولیس والوں کو اپنے علاقے کے ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے، تم تو پھر دوست ہو۔ مظہر کی بات سن کر میں بھی مطمئن نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے شازیہ کو مظہر کا منتظر پایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جس انداز سے شازیہ ٹہل رہی تھی، یقیناً وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتفاقیہ وہ شخص مظہر نکلا تو مظہر نے مجھ سے ملنے کا بہانہ کر لیا۔ اب بات میری سمجھ میں کچھ آ گئی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ آخر مظہر اور شازیہ کے بیچ کیا چل رہا ہے، اس لیے میں نے شازیہ پر مزید شک کرنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں جو بھی بات ہوتی میں اپنے دل میں ہی رکھتا، شازیہ پر کسی بھی قسم کے شک کا اظہار نہ کرتا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میری بیوی شازیہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہ کروں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ دل ہی دل میں دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگا، لیکن پہلے سوچا کہ ایک بار سب کچھ اپنی طرف سے ٹھیک کر لوں۔ اس رات میں نے شازیہ کا چہرہ دیکھنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ شازیہ رات کے وقت مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے۔ اس کے بعد مظہر حیات والی گتھی بھی سلجھ جاتی، لیکن پہلے اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا ضروری تھا۔ رات کے وقت چونکہ کمرے کا بلب بند ہوتا تھا، سو میں نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ رکھ لی۔ شازیہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کا بازو تھاما تاکہ وہ عین وقت پر بھاگنے نہ پائے، اور پھر جیسے ہی اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی اس کے چہرے کی طرف کی تو میری چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ حیرت کے مارے مجھ سے بات نہ ہو رہی تھی۔ شازیہ، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، آخر مجھ سے اتنی بڑی بات تم نے کیوں چھپائی؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے نفرت سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بدل گئے تھے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، خدارا میری بات سن لیجئے۔ آپ کو مجھ پر جو بھی شک ہے میں وہ سب کے سب دور کر دوں گی۔ آپ کا دوست مظہر حیات، میں جانتی ہوں آپ کو جو شک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ بیٹھیں تو صحیح۔ شازیہ روتے روتے میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس قدر منت کر رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں سکا۔ بتاؤ شازیہ، کیا بات ہے؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مظہر حیات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں اب بڑے تحمل سے اسے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ عورت مجھ سے دھوکہ کرے گی تو میں بھی دوسری شادی کر لوں گا، اسے وہ دکھ دوں گا کہ ساری زندگی بھول نہیں پائے گی۔ تب شازیہ نے جو بات سنائی اسے سن کر میرا دل بھی رنجیدہ ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں ہمارا گھرانہ کس قدر ماڈرن ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو امی ابو کو اپنے سے دور ہی پایا۔ وہ مجھے نوکروں اور نوکرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنے اپنے کاموں سے نکل جاتے۔ میں جب امی سے کوئی بات کرتی تو وہ مجھے پیسوں کی گڈی تھما دیتی یا پھر شاپنگ کروانے لے جاتی۔ مجھے تو مامتا کی ضرورت تھی، میں ان کے پیار کی پیاسی تھی، مگر ماں نے کبھی میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس رویے نے میرے اندر بہت ساری محرومیاں پیدا کر دی۔ پہلے تو میں اپنے نوکر اور نوکرانیوں سے دوستی کرتی، مگر پھر جب یہ احساس ہوا کہ وہ تو صرف میرے پیسے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے، تو میں نے نوکروں اور نوکرانیوں سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی۔ اب میری زندگی میں بھرپور خلا آ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی بھی اپنے آفس آنے کی اجازت نہیں دی تھی، ہمیشہ یہی کہتی کہ میرے آفس آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، کیونکہ میرے ہزار کام ہوتے ہیں، میں تم سے بات نہیں کر پاؤں گی۔ ابو بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے، مگر اس وقت میرا دل بہت مجبور تھا۔ میں اداس تھی، سوچا اگر امی کو فون کروں گی تو دیر ہو جائے گی۔
میں نے گاڑی نکالی اور امی کے آفس چلی گئی، مگر جیسے ہی آفس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بجھ گیا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میری ماں اس قدر روشن خیال ہو چکی تھی کہ وہ اخلاقیات کو بھی بھول چکی تھی۔ اس ایک لمحے نے میرے اندر بغاوت پیدا کر دی۔ مجھے ان عورتوں سے سخت نفرت محسوس ہوئی جو لوگوں کو بھلائی کے درس دیتی ہیں، اور خود ان کا کردار کس قدر بھیانک ہوتا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اماں سے نفرت ہوئی تو میری شخصیت بھی بدل گئی۔ میں نائٹ کلب میں جانے لگی، ملبوسات ایسے پہنتی کہ ہر کوئی میری طرف متوجہ ہو جاتا۔ اگرچہ میں اس سب میں خوش نہیں تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میری روح کو ایک تسکین ملتی کہ میں نے اپنی ماں سے بدلہ لے لیا، حالانکہ میں خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اب میں رات دیر تک گھر سے باہر رہتی، اماں ابا کو خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میرے ملبوسات انتہائی بیہودہ ہوتے تھے اور ناچنا گانا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے اس قدر شراب نوشی کی کہ میں مدہوش ہو کر گر پڑی۔ عموماً ایسے واقعات میں لڑکی اپنی عزت کھو بیٹھتی ہے، مگر اس معاملے میں خوش قسمت تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے پہلو میں دیکھا تو بستر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک اکیلے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی مذہبی انسان کی رہائش گاہ ہے، اور پھر جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو واقعی میرا خیال سچ ثابت ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی، جبکہ وہ ایک باشرہ نوجوان لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں نیچی کر لیں، کہنے لگا کل رات میں اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلب گیا تھا، وہاں پر مجھے کچھ کام تھا، وہاں میں نے آپ کو بے ہوش پایا تو آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر لے آیا۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی، چلے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ نوجوان پر مجھے سخت غصہ آیا، پھر اس کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے اس سے اور بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس دن تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، مجھے اس سے بالکل بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ ہی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وجہ شاید کہ اس کا حلیہ تھا جس سے میری ماں نے ہمیشہ نفرت کی تھی، اور ایسی ہی نفرت میرے بھی دل میں ان داڑھی والوں کے لیے موجود تھی۔ مگر اس شخص نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ بار بار میرے پیچھے آتا اور کہتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری سہیلیوں نے جب یہ بات دیکھی تو وہ بولی کہ تم اس سے اپنی جان چھڑوا کیوں نہیں لیتی، یہ تو ہر وقت تمہارے پیچھے آتا ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے، اگر ایسا ہی رہا تو باقی لڑکے تم سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ تم اس کا حلیہ تو دیکھو کتنا خطرناک لگتا ہے۔ اپنی سہیلیوں کی بات سن کر میں نے اس لڑکے کو سبق سکھانے کا سوچا۔ لڑکے کا نام سعود تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ شام کو تم بہادری کا مظاہرہ کرنا اور میری سہیلیوں کے سامنے خود کو ثابت کرنا، تب ہو سکتا ہے کہ تمہارا کام بن جائے۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اگلی رات جب میں نائٹ کلب سے نکل رہی تھی تو وہ مجھے میرے سامنے ہی دکھائی دیا، عقیدت سے جھکی نظریں۔ وہ میری محبت میں وہاں آیا تھا۔ میں نے پولیس کو پیشگی اطلاع کر رکھی تھی کہ ایک شخص روزانہ مجھے ہراس کرتا ہے۔ میں نے اسی وقت کال ملائی اور پولیس 2 منٹ کے فاصلے سے چل کر ہمارے ساتھ آ گئی۔ انہوں نے لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائیں اور پولیس موبائل میں بٹھا کر لے گئے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر بے وقوف نکلے گا۔ بہرحال اس کو تھانے پہنچا کر میرے دل کو سکون پہنچا، مگر پھر اگلے دن سہیلیوں کے بھڑکانے پر کہ اس کی حالت معلوم کر لوں میں تھانے چلی گئی، مگر تھانے پہنچ کر جیسے میرا کلیجہ ہی کٹ گیا۔ پولیس والوں نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا تھا۔ وہ بہت اذیت میں لگ رہا تھا، چہرے پر خون کے نشان تھے، جبکہ تشدد کے باعث اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، خدا کرے تمہاری راتیں کبھی پرسکون نہ ہوں۔ اس کی بد دعا نے مجھے اندر تک دہلا دیا، مگر میں نے بظاہر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تقریباً صبح کے 7 بج رہے تھے جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی تھی۔ ہم لوگوں کی عادت تھی، ہم لوگ ساری ساری رات جاگتی اور دن کے وقت سوتی تھیں، حالانکہ میرے ماں باپ معقول شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال اس دن میں شام کو سو کر اٹھی تو مجھے اپنے چہرے پر جلن سی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا، مگر یہ جلن بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ رات 8 بجے جب میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنا دانوں سے بھرا چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے اپنا آپ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ صبح کے وقت تو میں سوئی ہوئی تھی، سوچا کہ اسی وقت ہاسپٹل چلتی ہوں، ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آؤں گی تاکہ یہ مصیبت جلد سے جلد میری جان چھوڑ دے۔ اس شام ڈاکٹر نے مجھے ایک میڈیسن دی جسے لگانے کے بعد مجھے کچھ آرام محسوس ہوا، اور صبح ہوتے ہی میرے سارے دانے ختم ہو گئے۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ شام کے وقت میرے چہرے پر ایسے دانے نکلے کہ مارے اذیت کے میرا بات کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے جا کر ڈاکٹر سے اچھی خاصی بحث کی کہ اس نے مجھے غلط میڈیسن دی ہے، مگر پھر 2-3 ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میری یہ بیماری اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گی جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا نہیں کیا، مگر یہ دانے ختم نہ ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسی لڑکے کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اللہ جانے اب وہ کس حال میں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ایک بار ملے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ شازیہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ شازیہ اس قدر تیز لڑکی ہوگی، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شکل و صورت سے وہ انتہائی معصوم لگتی تھی، پھر اس کی عمر بھی کم تھی، تقریباً 18-19 سال کی ہوگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ میں نے کئی عورتیں ایسی بھی دیکھی جو 40 سال کی عمر میں بھی اتنی ہی سادہ رہتی ہیں جتنی کوئی 18 سالہ لڑکی بھی نہیں ہوتی، مگر اپنی بیوی کی زبانی اس کی کہانی سن کر میرا دل بجھ گیا۔ رہی بات مظہر کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مظہر سے سعود کے بارے میں معلومات لیتی رہتی ہے، مگر سعود کہاں گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ مظہر کے یقین دلانے پر میں شازیہ کی بات مان تو گیا تھا، مگر مجھے اس پر بڑا شک ہوتا ہے۔ میں اس پر پہلے کی طرح کبھی اعتبار نہیں کر پایا، اور رات کو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تو عجیب سا ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ دوسری شادی کروں، مگر پھر شازیہ کی حالت دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس سب میں اس کا کیا قصور، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ مگر اب شازیہ نے اپنا